वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मंजूर अहमद पश्तीन। आज मंजूर अहमद पश्तीन साहब को लेने की बहुत बड़ी अहम वजह ये है कि मेजर जनरल ISPR उन्होंने आज GHQ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक बार फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कुछ वो बातें सामने लेकर आए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए मंजूर अहमद पश्तीन को आज हमने लाइव लिया है। थैंक यू सो मच मंजूर अहमद पश्तीन वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। शुक्रिया। कुछ उन्होंने आज जो उन्होंने बातें की हैं उसके बारे में ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान रियासती तौर पर वज़ीर दाखिला भी है, वज़ीर तालीम भी है और वज़ीर इत्तलात भी है। ये तो रियासती मसाइल थे, ये उनके मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते तो ये बहुत ही अच्छा तासुर होता, ये तासुर होता कि वाकई पाकिस्तान में जमहूरियत है। फौज के DGSPR जो उनके तर्जुमान है, उसको तो फौज के मुतल्लिक जो उनके पेशरफ्त होते हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए थी। बाकी वज़ीर तालीम होता, वो तालीम के बारे में बात करता। ओवरऑल हमने जो तासुर लिया इनसे वो इतना लिया कि हम समझते हैं कि जब से PTM ने यहाँ पर जंग के खात्मे के लिए जो मुतालबात पेश किए हैं वो असल में ऐसे मुतालबात थे कि जो जब हल हो जाए वो मुतालबात तो यहाँ पर जो प्रॉक्सी वार्स हैं, जो जंग है वो ख़त्म हो जाएंगे। इन जंगों की वजह से जिन लोगों का कारोबार था, जिन लोगों को डॉलर मिल रहे थे, बैरूनी फंड्स जिसकी पूरी दुनिया गवाह है, जिसका बच्चा बच्चा गवाह है 33 अरब डॉलर तक, उन लोगों का कारोबार बंद हुआ नजर आ रहा है गुज़श्ता 1 साल से। तो इसलिए इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं कि किसी तरह PTM पर इल्ज़ामात लगाकर इन लोगों को मतलब इन लोगों को बदइतिमाद किया जाए इनसे और ये कमज़ोर हो जाए और हमारी एहतिसाब की जो बात है वो ख़त्म हो जाए। जो इन लोगों ने बैरूनी फंड्स लिए हैं उनका हिसाब किताब ख़त्म हो जाए। तो इस हवाले से ये लोग जोर लगा रहे हैं कि किस तरह PTM को बदनाम किया जाए। मगर एक बात मैं कहता हूँ, ये खामख्याली है इन लोगों की। ये बातें अब सिर्फ PTM नहीं, पूरे मुल्क के हर बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। अब इन चीज़ों पर मजीद पर्दा डालना शायद ये मुमकिन नहीं रह चुका है। इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसों से या इस तरह के कामों और बातों से शायद यहाँ के लोग जो हो, यहाँ पर जो कुछ हुआ, जिन लोगों की गलती की वजह से वो न चुप सके, तो ये मतलब बल्कि ये जो उनके सलाहियतें हैं वो मसाइल हल करने पर लगाए, न कि यहाँ पर रियासत के बीच में रियासत के अवाम के और इदारों के दरमियान मजीद खिलाफ पैदा करने के लिए लगाएं। पश्तीन साहब, पहले आप लोग ये बात करते थे कि फ़ौज या ISPR या जो ISPR है, फ़ौज है या ISI है, उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो सामने लेकर आएँ। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो कुछ सबूत लेकर आए हैं कि 22 मार्च 2018 को NDS ने PTM को फंडिंग की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद धरने के लिए रॉ ने कितने पैसे दिए, कैसे पहुंची, और 8 मई 2018 को तोरखम रैली के लिए कितने पैसे दिए गए, PTM का हवाला और हुंडी के जरिए कितना पैसा आ रहा है, और कंदहार में भारतीय कौंसल खाने मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार गया और कितने पैसे लिए। क्या कहेंगे आप? ये जो रिश्तेदार की बात है, एक बार कहा था कि मंजूर का एक भाई है कारी मोहसिन, दूसरी बार नसीम बताया वो खुदकुश को जैकेट दे रहे थे। मैंने फिर उसके हवाले से बयान दिया कि अगर कारी मोहसिन हमारे खानदान में, भाई तो छोड़ो खानदान भी छोड़ो, पूरे इलाके में हमारा जो तहसील है, तहसील सर्वेकई में भी किसी को कारी मोहसिन नामी बंदा भी मिला, उसको मरा हुआ मिला या जिंदा मिला, तो भी मैं स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इस तरह के प्रोपेगंडे ये लोग पहले भी किए हैं। अभी कह रहे हैं कि रिश्तेदार कंदहार में,
وہ ابھی نام بتائیں, ثبوت پیش کرے, اس رشتے دار پر FIR میں خود درج کروں گا اور انتہائی سخت FIR درج کروں گا, وہ بالکل درج بھی نہ کرے. اس طرح کے الزامات سے عام لوگوں میں یہ تاثر دینا کہ یعنی PTM کوئی اور ایجنڈا, یہ بالکل غلط ہے. باقی جو فنڈنگ کے حوالے سے وہ ڈیٹ بتا رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو, چلو اگر اس طرح دعویٰ میں کرو کہ DJSPR کو ہندوستان کے پیسے دیتے ہیں ان کے ایک رشتہ دار کے ذریعے, تاکہ وہ اس طرح یہاں ایسے بیان کرے جس سے مزید یہاں پر انتشار پھیلے اور ملک ٹوٹنے کی طرف لے جائے, تو پھر کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ 30 مارچ کو اس کو کلکتہ میں پیسے ملے ہیں, 24 اپریل کو اس کو دہلی میں پیسے ملے ہیں, 18 اگست کو اس کو کوئی اور شہر یعنی امرتسر میں اس کو پیسے ملے ہیں. اس طرح دعوے اگر کوئی کرے, اس کا کیا پھر ہو جائے گا؟ یہ تو صرف دعوے ہوتے ہیں, یہ تو صرف الزام لگانا ہوتا ہے, ان کے کوئی ٹھوس ان کے ساتھ شواہد نہ. باقی ہم نے فنڈنگ کے حوالے سے پہلے بھی کلیئرنس کی ہے, اب بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی اس کے لیے تیار ہے کہ ہمیں فنڈنگ ہمارے جلسوں میں ہمارے چندہ باکس ہوتے ہیں, اس کے ذریعے کوئی بھی پاکستان کی میڈیا ایک بار آ جائے وہ دیکھ لے, یا خود DJSPR 3-4 بندوں کو سلیکٹ کرے, اس کے ذریعے یہاں DJSPR 3-4 بندوں کو سلیکٹ کرے, اس کے ذریعے ہم وہ چندہ باکس پھرائیں گے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ لوگ اپنے سر دینے کے لیے تیار ہے. تو پیسہ کیا چیز ہے لوگوں کے لیے؟ یہاں پر پشتون عوام جنگ سے بے انتہا تنگ ہے, اور اس جنگ کی روک تھام کے لیے وہ ہر قسم کا قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ایک پیسے تو چیز ہے, اور دوسری بات, ہمیں پیسے کی زیادہ ضرورت کیا ہے؟ ہمارے جلسے آپ دیکھیں, ابھی ہماری لاسٹ جلسہ میران شاہ میں ہوا, کتنا بڑا جلسہ تھا. اس بڑے جلسے میں آپ آ جائیں, سارے ویڈیوز لے آئیں, اگر 15 سے زیادہ کرسیاں موجود ہو پورے جلسے میں, تو بھی ہمیں کہہ دے کہ آپ لوگ تو بہت خرچے کر رہے ہیں. ایک لاؤڈ سپیکر کی ہماری خرچہ ہوتا ہے 10-15 کرسیاں ہوتے, باقی عوام خود آتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں زمین پہ نہیں, بلکہ آپ لوگ جلسے دیکھے وہ تو بیٹھتے بھی نہیں, کھڑے ہو کر جلسے کرتے ہیں. لوگ تنگ ہے, لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے ہیں, 1 لاکھ سے زائد گھر برباد ہو گئے ہیں, ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, ہمارے علاقوں کے ہر کوچ میں بم دھماکے ہوئے ہیں, اوپر سے بمباریاں ہو گئے ہیں, اور بمباریوں میں بچے شہید ہوتے تھے, اس کو دہشت گرد کہا گیا ہے. ہمیں بہت زیادہ ٹیکس ملا ہے یہاں پر. اب مزید وہ اس پر نمک چھڑکانے کا کام نہ کرے, بلکہ اگر وہ واقعی ریاست کو چلانا چاہتے ہیں تو ریاست کو انصاف سے چلایا جا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی, اب بھی کرتا ہوں, کہ اگر ریاست کے غلطیاں چھپانے سے کوئی ملک سپر پاور بنتا تو شاید پاکستان آج سپر پاور ہوتا, مگر ریاست میں غلطیاں چھپانے سے ریاست سپر پاور نہیں بنتی ہے, بلکہ غلطیوں کو اشکارا کرنے اور ان کے اصلاح کرنے سے سپر پاور بنتے ہیں. یہ ہماری بات ہے کہ ایسے الزامات جو بے بنیاد ہو, جس کی کوئی وہ دم نہ ہو, اس میں یہ پہلے لگاتے آ رہے ہیں, یہ وہ بہت پہلے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ رہا NDAs فنڈنگ. اس کا جی پشتین صاحب, تھوڑی سی تکنیکی خرابی ہے جس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ آپ مجھے سن پا رہے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے وہ بھی الزامات لگاتے ہیں, آپ بھی آگے سے بات کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں, وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل میں ان کو یہاں پر جنگ جاری رکھنے میں فائدے تھے. 33 ارب ڈالر لیے, مزید بھی لے رہے تھے, اور اس جنگ کی مخالفت کی. اس کے بعد جنگ کرنا بہت مشکل ہو گیا, جنگ کا ماحول پیدا کرنا, دہشت گردی پیدا کرنا, ان میں بہت زیادہ مشکلات آئے ہوئے ہیں. دیکھو, ایک طاہر داوڑ کے کیس پہ یہاں پر پشتون عوام اٹھے, ان سے GIT مانگی, آج تک وہ انصاف نہ دے سکے. اس طرح اگر PTM رہا تو پھر تو ہر واقعے پر یہ لوگ انصاف چاہیں گے, یہ لوگ واقعی یہاں پر امن چاہیں گے, تو اس حوالے سے ان لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا. اپنے یہ جو بیرونی فنڈز کے کاروبار تھے وہ PTM کی وجہ سے بند ہو رہے, اس لیے یہ PTM کو یہاں پر کمزور کرنا چاہتے ہیں
تاکہ وہ دوبارہ یہاں پر بہت ہی وہ بیانک کھیل کھیل سکے. ہمیں بہت ہی خدشات ہے جنوبی یہ جو بلوچستان کے پشتون ایریاز ہے وہاں پر سویلینز پر اور لیویز پر دھماکے ہوتے ہیں. ہمارے فاٹا میں ہو رہے ہیں اس طرح کے کام لیویز کے خلاف. تو یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ دوبارہ کوئی نئی جنگ بنائی جا رہی ہو. تو یہ جو اعلانات ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی ایم کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی ایم ایک اینٹی ٹیررسٹ تنظیم ہے. پی ٹی ایم دہشت گردوں کی خفیہ اور جو معلوم ہے سارے سہولت کار ان کو اشکارا کر رہے ہیں. تو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا اصل میں دہشت گردی کو دوبارہ فروغ دینے کے مترادف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ اس جنگ کے ذریعے سے کمایا ہے, بہت زیادہ فنڈنگ لیے ہیں, پوری دنیا گواہ ہے. وہ مزید لینا چاہتے ہیں. پی ٹی ایم اس راہ میں رکاوٹ ہے, اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میجر جنرل آصف غفور کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کو جتنی آزادی ہم نے دینی تھی وہ دے لی, اور ان کو اب مہلت جو تھی ان کو جو ہم نے دی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. اب ان کے خلاف, آپ لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو آپ کس قسم کی قانونی کارروائی کی توقع کر رہے ہیں اور آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ہائے یار, کون سی قانون کی بات کر رہے ہیں؟ جو جرنیلوں نے اپنے بوٹوں کے تھلے رون ڈالا اس قانون کی بات کر رہے ہیں. اس قانون کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر ریاست کے بیانیے کا اختیار وزیر اطلاعات کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن آج خود ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑے ہو کر ریاستی بیانیہ بیان کرتے ہیں. اس قانون کی بات کرتے ہیں. اس قانون کی بات کرتے ہیں جس کے اندر جج, عدالت کے اندر کوئی جج بات نہیں کر سکتا ہے, ان لوگوں پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے. کون سے قانون کی بات کرتے ہیں؟ جو روزانہ یہ لوگ اپنے بوٹ کے تلے رون ڈالتے ہیں اس قانون کی بات کرتے ہیں. ہم تو آئین کے لیے نکلے ہیں, ہم تو قانون کے لیے نکلے ہیں. آئین کے دائرے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہم بہت ہی کھلے دل سے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کریں گے. مگر یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس آئین کو ہمیں سزا دینے کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے جھوٹی ایف آئی آرز میں, لیکن یہ آئین کبھی ہمیں انصاف دلانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. ارمان لونی کو ایف آئی آر نہیں درج ہو رہا تھا, انصاف چاہیے تھا, مگر ارمان لونی کے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے جو احتجاج ہو گئے ان سب پر پھر ایف آئی آر درج کیا گیا کہ غلط کر رہے ہیں. 788 جیسے مقدمات یہاں پر جب آپ مسنگ پرسنز یا لینڈ مائنز وکٹم کے لیے آواز اٹھاؤ گے تو اس کے لیے وہ اس پر ڈالتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس ملک میں خدا اور رسول پر جن لوگوں نے تنقید کی اس کو تو معاف کر دیا گیا, لیکن فوج پر جو تنقید کرتے ہیں اس کو معاف نہیں کرتے ہیں یہ لوگ. اس طرح کے رویے بہت سخت ہے. یہ مطلب شاید ہم تو برداشت کر سکے لیکن آئندہ نہ چل سکے. یہ ملک چلانے والی پالیسیاں نہیں ہے. یہ مطلب اس طرح شاید ہم برداشت کر. یہ جو کہہ رہے ہیں کریک ڈاؤن کریں گے, ہاں کون سی دن ہم پر کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں آزادی دی ہے, ہمارا کون سا جلسہ ہے جو ایسا نہ ہوا ہے جو جس پر ہم پر ایف آئی آر نہ ہو, ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ ہو. ہمارے یہاں تک کہ کراچی میں جب ہمارے دوست جلسے کے لیے آتے تھے راستے میں سیکورٹی فورسز ان سے ان کے اچھے اچھے موبائل لیتے تھے اور پھر اس کو مطلب موبائل چوری کرتے تھے ہمارے جلسوں کے سے. ان لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. میں کتنے ہمارے دوستوں کے نام بتاؤں کہ یہ خفیہ ادارے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. یہاں پر جتنے خواتین جلسوں میں آتے تھے ان کے گھروں میں چلے کر ان کو بہت خطرناک قسم کی باتیں کی ہیں انہوں نے. کبھی بھی انہوں نے ایک دن کی مہلت نہ دی ہے, نہ آئندہ ہمیں ان سے توقع. 15 سالوں سے ہم پر کریک ڈاؤن جاری ہے. آئندہ اور کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ہمارے گھر برباد کریں گے. ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں, ہمارے گھر مسمار ہو چکے, ہمیں ماریں گے, ہمیں عادی بنایا ہے ہمیں اپنوں کے لاشیں اٹھانے پر. ان لوگوں نے کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ تو کچھ ہے بھی نہیں جو یہ ہم سے چھین لیں گے. ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے کہ پی ٹی ایم والے ہر پاکستان مخالف شخص سے کیوں ملتے ہیں؟ کس سے ملے ہیں ہم نے؟ تو کسی بھی پاکستان مخالف اسے ملاقات نہیں کیا. میں نے ملاقات کیا سینٹ سے کیا ہے. اگر سینٹ کو وہ پاکستان مخالف کہتے ہیں تو یہ تو مطلب وہ عجیب سی بات کر رہے ہیں. ہم نے یہاں ملاقات سیاسی لیڈرز کے ساتھ کیے ہیں. خطا کہ عمران خان کے ساتھ میرا ملاقات ہوا.
وہ مطلب میرے خیال میں اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پاکستان مخالف کہتے ہیں۔ ثنا اعجاز کا میرے خیال میں جو افغانستان جانا اور وہاں پر سابق صدر سے ملاقات کرنا، اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی۔ خیر ثنا اعجاز یہاں پر آپ پی ٹی ایم کو ریپرزینٹ میں کر رہا ہوں۔ ثنا اعجاز پی ٹی ایم بننے سے پہلے ان کے یہاں پر این جی اوز میں نوکری تھی جس میں وہ آتی جاتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جرنلسٹ وہ جرنلسٹ تھی، کوئی بھی پاکستانی جرنلسٹ ایسا نہیں رہ چکا ہے جو افغانستان نہیں گیا ہے، وہاں کے آفیشل سے نہیں ملا ہے۔ اگر اس طرح باتوں سے کوئی ملک دشمن بنتا ہے تو پھر مجھے بتائیں، باجوہ نے بھی اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، عمران خان نے بھی افغان صدور سے ملاقات کی ہے، پھر تو یہ سارے ملک دشمن ہیں۔ اور آپ کے علاقے میں کسی بھی فوجی کی وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی، اور فوج کے حق میں جو بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے، کتنا سچ ہے یہ؟ نہیں، یہ فوج کے نہیں، پی ٹی ایم کے حق میں، یہاں پر عوام کے حق میں جو بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ فوج کے حق میں جو ہوتے وہ تو سیکیور ہوتے ہیں، فوج کے حق میں تو احسان لحسان وغیرہ ہے، وہ کتنے سیکیور ہے۔ فوج کے حق میں تو روانور وغیرہ ہے جن پر قتل کے مقدمات ہو کر بھی سیکیور ہے۔ یہاں پر عوام کے حق میں جب مولانا میراج الدین نے بات کی تو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ آج تک ہو رہا ہے کہ یہ پرسوں بھی شہاب الدین جو ایکس ایم این اے تھے اس کے بیٹے کو صرف اس لیے انہوں نے گرفتار کیا وہاں کے انتظامیہ نے کہ انہوں نے وہاں کی انتظامیہ جو غلطیاں کر رہے تھے ان کی نشاندہی کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ یہاں کے جو مشران ہیں آج بھی ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اصل میں جو بھی یہاں پشتون وطن کی بات کر رہا ہے وہ ان لوگوں کے نظروں میں غدار بھی ہوتا ہے، یہ لوگ ان کو مارتے بھی ہیں، مگر طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ مارتے بھی پشتونوں کو ہے اور پھر اس کا الزام بھی پشتونوں پر لگایا جاتا ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں کہ پڑھ ہم مونگیو مڑ ہم مونگیو، ہے نا، وہ اس طرح کے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے بہت ہی چالاکی کے ساتھ۔ اچھا، آپ نے احسان اللہ احسان کی بات کی، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ آپ کے حق میں کیوں بیان دیتے ہیں؟ احسان لسان کے کونے سے نکل کر پریس کانفرنس کے لیے بیٹھ کر جب وہ یہ بات کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کچھ نہیں آتا ہے تو یہ انسانیت کے کون سے زمرے میں آتا ہوگا۔ ان کے کینٹس میں آج بھی طالبانوں کے ٹولے موجود ہے۔ پاکستان کی میڈیا اور اس طرح دنیا کی ساری میڈیا آ جائیں آمنے سامنے، اگر ہم نے ثابت نہیں کر دیا کہ ان کے کینٹوں میں طالبان رہ رہے تو پھر ہم گناہگار ہیں۔ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، ان کے طالبان ان کے اپنے لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ایک کال کریں گے کہ پی ٹی ایم کے حق میں بات کرو، وہ بات کریں گے، پھر کہیں گے ہاں ہمارے پاس تو ثبوت آ گئے، یہ باتیں چھوڑو، ہم کلیئر کٹ طالبانوں کے خلاف ہے۔ اگر ظلم کرتا ہے فوج کے خلاف ہے، اگر ظلم کرتا ہے تو ہم اس ظلم یعنی ظلم اگر فوج کرے تو اس کے بھی خلاف ہے، ظلم اگر خفیہ ادارے کرے تو بھی ہم ظلم کے خلاف ہے، ظلم جو بھی کرے ہم اس ظلم کے خلاف ہے اور اس ظالم کی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ بہت ہی کلیئر ہر بار کہا ہے، ہر بار کہیں گے کہ اس سرزمین پر چاہے گٹ، یہ ہمارا ایک نعرہ ہے کہ ظلم چاہے گٹ طالبان کرے ہم اس کے خلاف ہے، چاہے بٹ طالبان کرے ہم اس کے خلاف ہے، چاہے آئی ایس آئی ایم آئی اور فوج والے امن کمیٹی والے کرے ہم ظلم کے خلاف ہیں، جس کے یہ ہم نے کلیئر کہا ہے۔ دیکھو ان کے گھر سے کتنے جنازے نکلے ہیں اور علی وزیر کے گھر سے کتنے جنازے نکلے ہیں۔ احسان اللہ احسان کے اپنے ساتھ بٹھا کر آپ یہاں کے جو لوگ شہید ہو گئے ان کو کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے پشتون باقی ہمارا کلیئر ہے موقف۔ پی ٹی ایم یہ اور کسی کو کہیں، پی ٹی ایم کی حمایت اگر کوئی کرتا ہے یعنی کسی منصوبے کے تحت شاید کرے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی ایم بھی اس کی حمایت کرتا ہے۔ ہم ظالم کے کلیئر خلاف ہے، مظلوم کے کلیئر ساتھی ہیں۔ آپ نے ابھی پشتون وطن کی بات کی، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پشتون وطن یہاں پر سوات سے چترال سے لے کر بولان تک کوئٹہ تک یہ جتنے علاقے ہیں یہ پشتون وطن ہے۔ اس کے علاوہ پشتون اپنی بے روزگاری کی وجہ سے، یہاں پر جنگوں کی وجہ سے، ان جنگوں میں ان کے مدنیات پر قبضے کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں تک پہنچ گئے ہیں۔ فیصل آباد، لاہور، کراچی اور باہر ملک میں مزدوریاں کر رہے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی یہاں پشتون وطن ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جنگ ہم ثابت کر سکتے ہیں
کہ پشتون سرزمین پر اس کی سب کچھ انتظام یہاں پر ہو گیا ہے اور یہاں پر کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایس پی آر یا فوج سے زیادہ اور کون ہوگا جو کہ نہیں چاہے گا کہ اس علاقے میں خوشحالی آئے، امن آئے، اور یہ پی ٹی ایم کے مسائل نہیں ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کے مسائل ہیں، پشتونوں کے مسائل ہیں. تو یہ صرف پی ٹی ایم کے مسائل نہیں ہیں بلکہ اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل ہیں. تو اگر ان کو اچھا لگتا ہے اس کو حل کرنا تو حل کر دے. کیوں حل نہیں کرتے ہیں؟ بہت ہی سمپل سی باتیں کر رہے ہیں. مجھے ہنسی آ رہی ہے سچ میں. اگر وہ کہتے ہیں ہم لوئل ہے اس مسائل میں تو حل کر دے. کیوں حل نہیں کرتے؟ ہم تو 1.5 سال سے چیخ رہے ہیں کہ آپ لوگ مسائل حل کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ملاقات کو کہتے ہیں کہ ملاقات ہو گیا، آپ لوگوں کو شرف حاصل ہوا کہ کسی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ ملاقات ہے. دیکھو، ہمیں شرف نہیں چاہیے، ہمیں اپنے مسائل کا حل چاہیے. یہ لوگ باتوں سے جب بھی اپنی طرف سے کرتے ہیں ظلم تو وہ عملی کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو وہ باتوں میں کرتے ہیں، صرف وہ پھر عملی نہیں کرتے ہیں. یہ اگر ان کو اتنا وہ ہے کہ مطلب ہمیں عزیز ہے لینڈ مائنز بونا، ان لوگوں کو خدا کی قسم چیک پوسٹوں پر جتنا عام عوام کو ذلیل کیا اس سے صاف ظاہر لگتا ہے کہ آپ کو کتنا لگاؤ ہے یہاں کے عوام سے. پشتین صاحب، آپ کو میں یہاں پہ روکنا ایک چاہوں گی. 72,000 انہوں نے انہی مطالبات کی بات کی کہ شروع سے جب سے پی ٹی ایم بنی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انگیج رہے ہیں، اور آپ کے زیادہ تر مطالبات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیے ہیں. جیسا کہ لینڈ مائنز کی آپ نے بات کی، 45% تک وہ کہتے ہیں ختم کر دیے گئے ہیں، بلکہ پاکستانی فوج کے 100 سے زیادہ نوجوان بھی جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں. تو زیادہ تر لینڈ مائنز جو ہے کلیئر کر دی گئی ہیں. چیک پوسٹوں کی بات بھی انہوں نے کی کہ ختم کر دیے گئے. ہمارا مطالبے میں ریپیٹ کرتا ہوں، پہلا مطالبہ تار راونور اور اس کی ٹیم کو سزا دینا. 3 بار یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ ان پر فرد جرم عائد ہو گیا. یہاں تو 2 بندے آپس میں صرف گریوان کو ہاتھ بھی ڈالتے تو بھی وہ پورے ہفتے تانوں میں حوالات میں بند ہوتے ہیں. یہ ایک بندے پر قتل نہیں قتل عام کے الزامات ہے، پھر بھی فرد جرم بھی عائد ہے، پھر بھی جیل نہیں جاتا ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اے پی ایس سے لے کر عام بم دھماکہ اور ٹارگٹ کلنگ تک بہت زیادہ قتل عام ہو گیا ہے. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا ہے تاکہ سچ کا پتہ چل جائے. کیا ہم پشتونوں کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہمیں سچ کا پتہ چل جائے کہ ہمارے وطن پر یہ نامعلوم افراد کون تھے؟ جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد کو یعنی مطلب منظر عام پر لائے جائے، اس کے تحقیقات ہو جائے کہ یہ کون ہے، یہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں. نامعلوم کے نام لے کر اس کو معلوم کرنے کی بات جب ہو جائے تو ان لوگوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں. تو اس طرح بات. اور ہمیں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کی بیوی اور بچے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں جو ہندوستان کا ہے، لیکن پشتونوں کے بچے بیوی کسی مسنگ پرسنز کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ علمزیب مسعود جہاں لینڈ مائنز وکٹم کی پروفائلنگ کر رہا تھا اس کو آج تک انہوں نے قید میں رکھا ہوا ہے. ان پر تشدد کیے، پستول کے زور سے اس کے سر پر جو تصویر سب کچھ موجود ہے سوشل میڈیا پر، وہ سب کچھ کر رہے تھے. لیکن جب انڈیا کا ابھینندن ہو جو اس ملک پر حملہ کرتا ہے اس کو پھر فینٹاسٹک چائے بھی پلاتے ہیں اور ان کو خیر سگالی کے طور پر رہا بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 70 سالوں میں ہم پشتونوں کے ساتھ کوئی خیر سگالی نہیں کی گئی. یہاں پر ایک عجیب سا ماحول بنایا گیا ہے. جو رحم، جو ترس ان کا یا جو عینی حقوق یہ انڈیا کے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو یہاں دھماکے کرتے ہیں، وہ ہم عام پشتونوں کو، ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کو نہیں دیتے ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بذات خود آیا، اس نے کہا کہ 7,000 مسنگ پرسنز ہے. کسی نے وہاں یہ نہیں پوچھا کہ 7,000 لوگوں کو مسنگ پرسنز بنانا کیا غیر آئینی کام ہے؟ کیا آپ کو اس کی سزا دی جائے گی؟ کیا آپ پر کوئی ایف آئی آر ہو جائے گی؟ نہیں. اس آئین کی جو اچھی باتیں ہیں، جو ان کی سہولیات ہیں وہ ان کو میسر، اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ ہم کو میسر. ہم سے خواہ مخواہ اس دنیا میں اس طرح بنایا گیا جس طرح کہ یہ لوگ جنتی ہو اور ہم دوزخ کے ہو، اس طرح کا ماحول ہمارے لیے پیدا کیا گیا ان لوگ. پشتین صاحب، ایک سوال جو بار بار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم والے اس وقت ادھر تھے جب کہ اس علاقے میں بدامنی تھی، امن نہیں تھا، لوگوں کے گلے کٹ رہے تھے. تو اب یہ تحریک کیوں سامنے آئی ہے؟ عام لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں اور فوج بھی یہ سوال کرتی ہے. بتا رہا ہوں، پی ٹی ایم علی وزیر کے فیملی، اس کا سب سے پہلے شہید فاٹا میں علی وزیر کے بڑے بھائی فاروق ہیں. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے؟ وانا میں
ان دہشت گردوں کے خلاف، ان ازبک اور تاجک کے خلاف جس کو یہ لوگ لائے تھے، یہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے وہاں آباد کیے تھے، ان کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلا لشکر علی وزیر کی فیملی اور اس نے بنایا ہے۔ آپ کس حوالے سے اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہو؟ 2010 میں نے صرف ایف ایس سی کی ہے، ایف ایس سی کے بعد جب سے یونیورسٹی میں آیا ہوں تب سے آپ دیکھیں کہ ہم نے احتجاجیں کیے ہیں۔ پہلے بچے تھے ہم، 2004 کے تصاویر، 2005 کے تصاویر دیکھو جس میں ہم چھوٹے بچے ہیں، اس وقت 5th 6th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم، تو اس وقت ہم چھوٹے۔ اس کے علاوہ آپ عبداللہ ننگیال کو دیکھو ہمارے ساتھ جو ہے، اس پر آج بھی ان گولیوں کے نشانات ہیں جو ان دہشت گردوں کے خلاف بات اور عمل اور لشکر تیار کرتے ہوئے ان پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ جتنے بھی یہاں پر ہمارے پی ٹی ایم کے دوست ہیں وہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں دہشت گردی کے خلاف اس وقت بھی کھل کر بات کی تھی، آج بھی کھل کر بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پلیٹ فارم چھوٹا تھا، اس وقت زیادہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اب ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہو گیا ہے اس لیے اب دکھائی دیتے ہیں، ورنہ ڈی جے ایس پی آر تمہارے گھر سے اتنے لاشیں نہیں نکلے ہیں جتنا ہمارے گھروں سے ان دہشت گردوں کے خلاف نکلے ہیں۔ یہاں پر تانا دیا جا رہا تھا کہ ازبک اور تاجک کو ان لوگوں نے، ان قبائلی لوگوں نے وہ دیے، مکانات دیے ہیں، 10 بندوں نے دیے ہوں گے، لیکن پورے علاقے کے لشکر نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے 2005 میں وانا میں، اور 164 شہادتیں دے کر اس ازبک تاجک کو وہاں سے بگایا۔ آج تک ان کے میڈیا پر ان 164 کی ذکر نہیں ہوا۔ وہ لکی مروت میں جب لوگوں نے ان دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی حسن خیل میں، تو اس میں 150 شہادتیں ہو گئے، آج تک ٹی وی پر اس کے، ان کے میڈیا پر نام نہیں لے گئے۔ ان کو یہ مثبت خبریں کہتے ہیں کہ ہمارے غم کو، ہمارے دردوں کو کوریج نہ دے۔ وہ ہمیں یاد ہے جب کرم ایجنسی میں 30 بندے شہید اور 100 زخمی تھے، اور اس وقت پوری دن یہ خبر چل رہی تھی کہ لاہور میں کسی نے غیر آئینی طور پر ریچھ پالا ہوا ہے۔ وہ ہمیں یاد ہے جب یہاں پر باجوڑتی کے مومنتی اس میں دھماکہ ہوا تھا، اور اس دن پورا دن یہ خبر چل رہی تھی کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی وہ شادی ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں میڈیا کوریج نہیں دے رہے تھے، ورنہ ہم اس وقت بھی صاف صاف باتیں کر رہے تھے، ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصانات دہشت گردوں کے ہاتھ بھی اٹھانا پڑے اور اس ریاستی کے اداروں کے ہاتھ بھی۔ لیکن پشتین صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آج پشتون علاقوں میں جو حالات ہیں فوج کے مطابق وہ زیادہ تر آپریشن کی وجہ سے ہی بہتر ہوئے ہیں، تو پھر فوج اتنا تنقید کا نشانہ کیوں؟ کوئی اس طرح نہیں، یہاں پر ان قبائلی علاقوں میں آج بھی وہی گروپ ہیں جو یہ لوگ بتا رہے کہ ہم نے بگائی، یہ سارے موجود ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں۔ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جنگ کی ضرورت اتنی تھی، اور اگر ان لوگوں نے جنگ دوبارہ چھیڑنا چاہا تو ان لوگوں کا اب بھی پشتون علاقے میں اتنے مضبوط نیٹ ورک موجود ہے کہ یہ 5 منٹ میں ہمارے پشتونخوا کو دوبارہ جنگ کی آگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے نیٹ ورکس موجود ہے، سب سسٹم موجود ہے ان لوگوں کے، سب پتہ نہیں ان لوگوں نے کون سے لایا عمل یا کون سے ان پلاننگ کے ذریعے تھوڑا سا اس چیز کو سٹاپ کیا ہے۔ اور باقی سٹاپ کیا ہوا ہے، روزانہ کے بنیاد پر اوسط جو اموات ہوتے ہیں بس اتنے ہیں کہ پہلے ایک دھماکے میں 100 بندے مارے جاتے تھے، اب پھر 30 دن 40 دن بعد دوسرا دھماکہ ہوتا تھا، یا 2 دن 3 دن بعد۔ ابھی اس طرح ہے کہ دن میں 2 2 3 3 4 4 مارے جاتے ہیں۔ وہ جو اوسط ہے وہ تو ابھی بھی پورا ہے۔ آپ دیکھو کل شمالی وزیرستان میں لیویز پر اٹیک ہوا ہے، کل باجوڑ میں اٹیک ہوا ہے، اس طرح ساؤتھ وزیرستان میں بھی لینڈ مائن سے لوگ ہوئے، اس طرح ادھر پشین اور دیگر علاقوں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ کون سی اس طرح کی بات ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں رہے کہ یہ کس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ امن ہے۔ یہاں پر دہشت ہے، وحشت ہے، خوف ہے، جو طالبانوں نے، ان خفیہ اداروں نے، ان فوجوں نے قائم کیا ہوا ہے عام عوام کے ذہنوں میں۔ پشتین صاحب، آپ کی سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ کیا تھی؟ اس کی طرح تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتائیے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ صوبائی حکومت کے ساتھ بھی ملاقات کرنے والے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ اتنا اختیار رکھتی ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکے گی؟ دیکھو ہم محکوم لوگ ہیں، ہم بے بس لوگ ہیں، ہم تو جو کوئی بھی آتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ہم فوراً بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم مذاکرات کے متمنا لوگ ہیں، خواہش مند لوگ ہیں کہ اپنی مسئلے کو باتوں کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔
ابھی تک جتنے بھی دعوت دی گئے ہم نے سب کو قبول کر دیے، چاہے اس کا اختیار ہو چاہے نہ ہو، ہم نے سب کے ساتھ بات کی، سینٹ میں بلایا سینٹ گئے ہیں، کسی کے گھر پہ بلایا ہے گھر گئے ہیں، ہم ہر جگہ گئے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اور مزید بھی اس کے لیے تیار ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہم مذاکرات، ہم پشتون لوگ جرگے کے بانی لوگ ہیں، یہاں پر مذاکرات کے اور دو جھگڑالوں کے درمیان عام عوامی سطح پر ان کے فیصلے کرنا، ہم ان کے بانی ہے، ہمارا پرورش ان چیزوں کا ہوا ہے، ہم ہر وقت تیار ہے، یہ ان لوگوں کا پرورش جنگ و جدل کا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا بتائیں گے کمیٹی کے ساتھ کیا باتیں ہوئی، کیا آپ کو لگا کہ یہ معاملات صحیح سمجھا رہے ہیں؟ کمیٹی کو میں نے آمنے سامنے کہا کہ واقعی آپ لوگ میرے ساتھ سب کچھ کرے، بس مجھے ایک چیز سے سخت چیڑ ہے، جھوٹ نہ بولے، جتنا کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں اتنا ہی بتائیں، کیا آپ لوگ ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اگر حل کر سکتے ہیں تو 1 مہینے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ آج ہی ارمان لونی کی FIR درج ہوگی، تو وہ آج نہیں 1 مہینے تک بھی درج نہیں ہو گئی، تو آپ لوگوں کا کتنا اختیار ہے؟ آپ لوگ تو ایک FIR تک جو حق ہے وہ بھی درج نہیں کر سکے۔ میں نے ویسے وہاں کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں پشتون تجمندن غواړو، کبھی یہ بھی کہیں کہ سینٹ تجمندن غواړو، پارلیمان تجمندن، ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اور تو بے بس ہیں، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ مسائل حل ہو، بات کریں گے۔ ہم نے کہا جب بھی آپ لوگ بات کرنا چاہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو پشتین صاحب، اب ان تمام باتوں کے بعد، آج کی پریس کانفرنس کے بعد، PTM آئندہ کیا کرے گی اور آپ لوگوں کے پاس آپشنز کیا ہیں اب؟ دیکھو، ہم اپنے مسئلے پر کلیئر ہے، ہم کسی کی اچھی باتوں سے یا بری باتوں سے نہیں ورغلائیں گے، نہ جذباتی ہوں گے۔ جس دن یہ لوگ ہمیں ونڈرفل بوائے کہہ رہے تھے اس دن بھی ہم نے اپنے مسائل کا ذکر کیا تھا، جس دن یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں مسلسل اس دن بھی ہم اپنے مسائل کی حل کی بات کرتے ہیں، ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہر وقت یہاں پر کوشش کی ہے۔ باقی اگر یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لہجے ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ مسائل حل کریں تاکہ لہجے کی نوبت نہ آ جائے، تو یہ ہم تو اپنی طور سے ہر وقت پرامن رہیں گے، اور مذاکرات والے لوگ ہوں گے۔ ان لوگوں نے پہلے بھی ہمارے پشتونوں کا بہت خون بہایا ہے، شاید دوبارہ یہ شوق ان لوگوں کو چڑھا ہے، دوبارہ یہ شوق اٹھا ہے، ان لوگوں کی خواہش اٹھی کہ یہ ہو جائے، یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ میں کوئی واقعہ بتا رہا تھا کہ دریا نیل میں ہر سال جب بھی کوئی ایک لڑکی ذبح کرتے پھر وہ چلتی، اس کے علاوہ عادی ہو چکا تھا اس خون کا۔ اس طرح شاید یہ لوگ ہمارے خون کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے بار بار ہمارے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح بھی ہو ان لوگوں کو کمزور کر کے ان پر وار کیا جائے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ ابھی PTM پشتون لوگ ان کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ خفیہ سپورٹ کرتے ہیں واللہ جس دن یہ لوگ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے اس دن وہ بھی گھروں سے نکل کر دونوں آواز اٹھا کر کہیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی طور سے مطمئن ہے اپنے راستے پر بھی، اپنے پرامن رہنے پر بھی۔ یہ لوگ اپنی بربریت اور یہ بدمعاش جیسے رویہ ہیں وہ جب تک چلانا چاہے ہم انسانیت کی خاطر برداشت کریں گے، مگر اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ منظور احمد پشتین صاحب۔ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ بین الاقوامی سطح پر تو آپ کو بہت کوریج مل رہی ہے، اندرونی سطح پر نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ اور آپ کی پاکستانی میڈیا سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ یہی کہ پاکستانی میڈیا نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہاں دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ یہ وہ ریاستی ادارے ہے جنہوں نے فضل اللہ کو ریڈیو چینل دی تھی، ان کو الاؤڈ کیا تو اس کو بند نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ میڈیا ہے جو حکیم اللہ، بیت اللہ، جتنے بھی طالبان کمانڈرز ہیں ان کے پیچھے پہاڑوں میں جا کر وہاں ان کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے نشر کرتے تھے۔ یہ وہ میڈیا تو نہیں ہے جو امن کی بات کو نشر کر سکے، یہ ہمیشہ جنگ کی بات، چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو چاہے طالبان کی طرف سے ہو، یہ جنگ کو پروموشن کے لیے میڈیا ہے، پروموٹ کرنے کے لیے میڈیا ہے، ہمیشہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ اس میڈیا کو آزاد کر دے اس چنگل سے،
ان لوگوں کے چنگل سے. یہ ایک ادارے فوج کے لیے نہیں بلکہ واقعی ملکی میڈیا ہو. ان میڈیا نے تو ہمارے بچوں کو ان کے کٹے ہوئے پیسز ٹکڑے جو تھے ان کو لاشوں کے ٹکڑے کوریج نہیں دی. مگر کراچی میں ایک بلی کو مار گئے تھے, ابھی مہینہ 1.5-2 مہینے ہوتے ہیں, اس پر ایف آئی آر ہو رہا تھا, ایف آئی آر بھی ہوا اور کوریج بھی ملی, بلی کو کوریج ملی. لیکن یہ لوگ دہشت گردوں کو بھی کوریج دیتے ہیں, طالبانوں کو دیتے ہیں, فوجوں کو, سب کو دیتے ہیں. لیکن جو امن کی آواز یہاں بلند کرتے ہیں, جو فوج اور طالبانوں کی غلطی اور ان کی ظلم کی بات کرتے ہیں, داستانیں سناتے ہیں, ان کی پھر کوریج نہیں ہوگی. یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے. اللہ کرے یہ لوگ انسانی رویہ اپنائیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور آپ سب کا بھی جنہوں بہت نے ہمیں شکریہ. جوائن کیا فیس بک پیج پر. تھینک یو سو مچ آپ کا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل. اجازت دیجیے.